أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اور جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دیکھو جب دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی اے اللہ نے بخش دینا تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیا کرتے ہیں. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا جو ان کو حکم دیا گیا تھا، پر جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر آسمان سے ایک سخت عذاب نازل کیا ہم نے، کیونکہ یہ لوگ فساد مچایا کرتے تھے، یہ لوگ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. محترم حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ حضرات کے سامنے شروع کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے، اور عجیب و غریب ان کا واقعہ ہے، اور اس سے بھی عجیب غریب واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا جائے، اس سے کچھ آگے سے ہم حضرت داؤد کا ذکر کریں تاکہ اس واقعے کو سمجھنے میں اور اس علاقے کو سمجھنے میں جو فلسطین کا علاقہ ہے ہمارے لیے آسانی ہو. اور اس قصے کی جو کڑیاں ہیں، کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیں. حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے فلسطین میں بنی اسرائیل کیسے آباد ہوئی. فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے. فلسطین کا ایک گاؤں کنعان. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حکومت ملی اور جب تختہ سلطنت پر بیٹھے اور ملک مصر کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے اپنے والدین کو ایک عرصے کے بعد مصر بلا لیا. ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے بہنیں، ان کے بھتیجے وغیرہ سب کوئی کنعان میں فلسطین میں رہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہلا بھیجا کہ آپ مصر میں تشریف لے آئیے، آپ یہاں سے آرام سے آپ رہ سکتے ہیں اور دعوت اور تبلیغ کا کام آسانی سے انجام دے بھی سکتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے ابا جان تھے، وہ اپنے خاندان کے 73 لوگوں کو
लेकर मिस्र चले गए, जहां उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ, बड़ा एहतराम हुआ और बड़ी शान और शौकत से ये मिस्र में दाखिल हुए और मिस्र की धरती पर इन्होंने कदम रखा। बनी इसराइल रहने वाले तो फलस्तीन के थे, लेकिन आ गए अपने अब्बा के साथ मिस्र। यहां ये पलते फलते रहे, फूलते रहे, फैलते रहे, उनकी औलादें होती रही, औलादों की औलादें होती रही। याकूब अलैहिस्सलाम भी दुनिया से रुखसत हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी रहमत फरमा गए। दिन गुजरते गए, जमाना गुजरता गया, बनी इसराइल की कौम बढ़ती गई, यहां तक के 6 लाख बनी इसराइल हो गए, तकरीबन 300 साढ़े 300 साल के अंदर अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बनी इसराइल गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और शैतान फिरौन खुदाई का दावा किए हुए है और अपनी कौम को तमाम किस्म की सहूलतें देता है, लेकिन बनी इसराइल पर जुल्म और सितम करता है, गुलामी का व्यवहार करता है, गुलामी का सलूक करता है, मारता है, पीटता है और बड़े संगीन काम इनसे अंजाम लेता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से, यह सारा वाकया मैं आपके सामने सुना चुका हूं, कि अब बनी इसराइल को लेकर आप फलस्तीन चले जाएं, मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम निकले मिस्र से रात के वक्त। सुबह फिरौन की आंख खुली कि बनी इसराइल का कोई आदमी दिखाई नहीं देता, क्या बात है। अपने पुलिसों को और अपनी सीआईडी को फैला दिया और दौड़ा भेजा कि जाओ तलाश करो, क्या बात है, कोई दिख नहीं रहा है। सीआईडी ने आकर बताया, पुलिसों ने आकर बताया कि बनी इसराइल तो मिस्र छोड़कर जा रहे हैं। फिरौन अपना लाओ लश्कर लेकर इनके पीछे हो लिया, यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के किनारे पहुंच चुके थे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और नील फटा, अंदर से निकले हजरत मूसा और बनी इसराइल और उस पार चले गए। इधर जब फिरौन आया तो देखा कि बनी इसराइल को चल दिए है, रास्ता खुला है। इसने अपना घोड़ा अंदर डाला और वो उसमें गर्क हो गया। और ये शैतान जो खुदाई का दावा करता था, और उस जमाने के मुसलमान, बनी इसराइल उस जमाने में मुसलमान थे, आज के मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया उस जमाने के मुसलमान बनी इसराइल थे। तो उस जमाने के मुसलमानों को उससे नजात मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि फलस्तीन की धरती पर तुम्हें जाना है, वहां कौम जब्बारून आबाद है फलस्तीन में, और शाम में कौम जब्बारून आबाद है। इनको वहां से बेदखल करना है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस यानी फलस्तीन के सामने जा खड़े हुए और बनी इसराइल को कहा कि अल्लाह ताला का हमें हुक्म दिया गया, अल्लाह ताला का हमें हुक्म दिया गया है। इसी को कुरान कहता है, या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसता अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतंक़लिबू ख़ासिरीन। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम इस मुकद्दस और इस पाकीज़ा, इस बाबरकत जमीन में, इस बाबरकत धरती में दाखिल हो जाओ जिसका अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है इस धरती को। और पीछे न हटना, तुम्हारी पुष्ट को न दिखाना, अगर तुमने पुष्ट दिखाई तो ज़मीनो खार हो जाओगे। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन। उन लोगों ने कहा, ऐ मूसा बिलाशुबा उसमें तो कौम जब्बार रहती है, जब्बारून कौम रहती है। व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा,
فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب تک اس کو اس دھرتی سے نہ نکال دیں گے ہم اس میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کے سامنے، شام کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اے میری قوم دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دھرتی کا وعدہ کیا، اس ملک کا وعدہ کیا ہے، ہم سب مل کر جنگ کریں گے اور یہاں جو ظالم قوم ہے اس کو ہم ہٹائیں گے اور یہاں سے بھگائیں گے اور اس ملک کے اوپر ہماری حکومتیں ہوگی۔ لیکن یہ قوم کیا کہنے لگی؟ کیا یہ موسیٰ دیکھتے رہے ہو یا قوم جبار رہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سخت قوم تھی، اور بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ اس میں جو اس کا بادشاہ تھا وہ بڑا سخت تھا، بڑا مضبوط اور ڈیل ڈول کا طاقتور تھا۔ اسرائیلی روایت بہت ساری لکھی ہوئی ہے، وہ ایسا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا لمبا تھا، یہ ساری باتیں لکھی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، تو طوفان جو پانی آیا تھا جس کا پانی گھٹن تک پہنچا تھا۔ یہ ساری باتیں قصے کو دلچسپ بنانے کے لیے اسرائیلی روایات ہیں، یہ روایتیں صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، بعض کتابوں میں اسرائیلی روایتوں میں، کہ جو آدمی دیکھنے کے لیے گئے تھے حضرت موسیٰ نے دیکھا تھا، ذرا حال احوال دیکھ کر آؤ، وہ لوگ کیا ہے، کیسے ہے، کتنی ان کی تیاری ہے، کتنے طاقتور ہے۔ تو ان لوگوں کو اس آدمی نے اپنی جیب میں بھر دیا، ایسی باتیں لکھی ہیں۔ لیکن یہ سب اسرائیلی روایتیں میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کبھی آپ کسی کتاب میں پڑھو یا کسی سے سنو تو آپ کے دماغ میں یہ بات فوراً آ جائے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یا جو بات یہاں لکھی جا رہی ہے اس کتاب میں، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ یہ قوم جبار تھی، بڑی مضبوط اور طاقتور قوم تھی اور لڑاکو قوم تھی، اور ہلکے پھلکے آدمیوں کا اس کے سامنے کام نہیں تھا۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، یہ تو قوم جبار ہے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ آگے کیا کہا انہوں نے؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، اس پاکیزہ زمین میں ہرگز نہیں جائیں گے، ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، تم دونوں کے دونوں جاؤ اور تم جنگ کرو۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ کیا کہا کہ ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، ہمارے میں لڑنے جگڑنے کی طاقت نہیں ہے، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، جب خالی ہو جائے تو ہم کو بلا لینا، ہم آ کے آرام سے یہاں رہیں گے۔ ایسی قوم تھی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل اکثر اپنے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب و غریب ان پر عذابات آتے تھے۔ حضرت داؤد ہی کے واقعے میں آپ کو آگے پتا چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، عجیب و غریب ان پر عذابات آئے، کیونکہ یہ سرکش قوم، بار بار پھر جانے والی، بار بار پھر جانے والی، رنگ بدلنے والی، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی، کب کون سے کروٹ اونٹ بیٹھے کوئی کیا نہیں تھا۔ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل، آج کل دیکھ رہے ہیں اسرائیل کا حال، وہاں کے لوگوں کا حال، ہر وقت پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت پھرتے رہتے ہیں، ایک بات پر کبھی قائم نہیں رہتے، ادھر کچھ کیا ادھر کچھ کیا، ادھر کچھ اچھی بات بولی ادھر دگا کر دیا، ادھر سے مرہم دیا پیچھے سے خنجر مار دیا، ایسی حالتیں ہیں۔ اور سال ہر سال سے یہ ریشہ دوائیاں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو لڑا رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو لڑا رہے ہیں، آپس میں ان کو ٹکراؤ کرا رہے ہیں، ایسی ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ملک آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، اور بڑے بڑے ملک آپس میں لڑ پڑ جاتے ہیں۔ ایسے حالات یہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔
الغرض موسیٰ علیہ السلام کو کہا تم اور تمہارا رب جا کے لاؤ، کیونکہ ان کے دماغوں کے اندر غلامی پڑی ہوئی تھی، اور جو قوم غلام بن جاتی ہے اور جس قوم کے دماغ کے اوپر غلامی کے اثرات سایہ پگل ہو جاتے ہیں اور غلامی کے اثرات پڑ جاتے ہیں اور غلامی کے اثرات راسخ ہو جاتے ہیں، وہ قوم ہمیشہ ڈرپوک ہو جاتی ہے۔ جو قوم غلام ہو جاتی ہے ذہنی طور پر، چاہے جسمانی طور پر نہ ہو، ذہنی طور پر یہ بہت بڑے لوگ ہیں، اگر یہ کریں گے تو یہ کر دیں گے، ان سے ڈرنا ہے، ان سے یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ ذہنی طور پر جب قومیں غلام بن جاتی ہے، یہ قوم پھر ہمیشہ کے لیے ڈرپوک ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے دماغوں کے اوپر غلامی سوار ہو جاتی ہے، ان کے سوچنے کی شکتی کم ہو جاتی ہے، سوچنے کی طاقت بالکل کم ہو جاتی ہے، اور سوچنے کا دائرہ بالکل محدود ہو جاتا ہے۔ وہ لمبا سوچ نہیں سکتے، آگے کا سوچ نہیں سکتے، آج کیا ہے اتنا سوچ کر وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جو قوم غلامی ان پر حاوی ہو جاتی ہے، جس قوم کے اوپر غلامی کے اثرات پڑ جاتے ہیں، وہ قوم ہمیشہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، اور وہ قوم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ احساس کمتری کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے کیا ہو سکتا ہے، ہم جیت نہیں سکتے، ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ جو قوم غلام ہو جاتی ہے، ان کے اثرات ان کے اندر یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کبھی غلام نہیں بنا، اور مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی ایسی تعلیم نہیں دی کہ وہ غلام بن کر رہے۔ ان لوگوں کو دیکھے کہ فرعون کی غلامی میں سال ہر سال رہے، 300 سال سے زیادہ غلامی میں رہے، تو غلامی ان کے دماغوں میں ایسی راسخ ہو چکی تھی، ایسی پیوست ہو چکی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر وہ معاملہ کرنے لگ جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمت ہار جاتے تھے اور ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کتب لکم، تمہارے لیے مقدس زمین لکھ دی گئی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہے، پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہے۔ پھر تم اس کو کتنے بھی قرآن و حدیث سناؤ، غلام قوم کو تم کتنے بھی قرآن و حدیث سناؤ، کبھی یہ قوم آگے بڑھ نہیں سکتی، کبھی اس قوم کی سوچ آگے بڑھ نہیں سکتی، ان کے اندر ہمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ کبھی غلامی کا تصور ان کے دماغ میں نہیں ہوتا، کبھی بھی غلامی کا تصور نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، یہ خط ہے میرے پاس، فلاں امیر کو فلاں سردار کو پہنچانا ہے، کون لے کر جائے گا؟ لیکن ایک بات میری سنو، یہ خط جو لے کر جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، جان ہاتھ سے جائے گی۔ سوچ لو کون جانے والا ہے؟ کوئی جاتا ہے؟ سارے صحابہ دوبارہ، سارے صحابہ، میں جاؤں گا اللہ کے نبی، ارے کچھ پتا بھی ہے تمہاری جان جائے گی، سر قلم کر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں اللہ کے نبی، میرے ہاتھ دے دو، سارے ہاتھ اٹھا، اللہ کے نبی میں، اللہ کے نبی میں، اللہ کے نبی میں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خط دیا کہ تم جاؤ، صحابی گئے، خط دیا، سردار نے خط پڑھا اور تلوار نکالے اس کا سر تن سے جدا کر۔ غلامی نہیں تھی، ڈرتے نہیں تھے صحابہ، ڈرتے نہیں تھے کسی سے، چاہے جون سا بھی سردار سامنے آ جائے، جون سا بھی سردار سامنے آ جائے، مسلمان کبھی ڈرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کود کر ان کے اندر ہمت بڑھتی تھی، طاقت بڑھتی تھی، قوت بڑھتی تھی، کود کر ان کے اندر غلامی ان کے اندر سے نکال دی تھی، غلامی کا تصور ختم کر دیا تھا۔ ربیع بن عامر کسریٰ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کا چیف کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، سامنے کھڑے ہیں۔ ربیع بن عامر کو کہتے ہیں کسریٰ کے دربار میں جانا ہے، بلایا ہے بات چیت کے لیے، ٹھیک ہے جاؤں گا۔ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلوار ہے، تلوار کا جو ہاتھا ہے اس کو کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے اور کپڑے اس پر لپیٹے ہوئے ہیں، پرانی تلوار ہے۔ پہنچے، دروازے پر کھڑے ہوئے، اندر جانے لگے تو کہنے لگے وہاں کے دربان پتا نہیں ہے کس کا دربار ہے؟ ارے سب کچھ پتا ہے مجھے، یہ کسریٰ کا دربار ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ بادشاہ وہ تو کیا ہوا، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں،
اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، میری بھی دو ہاتھ ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، ایسی کون سی بات ہے اس میں؟ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں کہ نہیں؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتے، ہمارا یہ جبہ لو، یہ جبہ پہن کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو، یہ ریشمی جبہ ہے، بادشاہ جیسے شان و شوکت والا ہے، اس کے سامنے جانے والا بھی ایسے شان و شوکت والا ہونا چاہیے۔ کہا کہ جبہ یہاں سے ہٹاؤ، اسی کپڑوں میں جاؤں گا، بادشاہ کو جا کر خبر دو کہ مسلمانوں کا قاصد آیا ہوا ہے۔ وہ اندر گیا، اتنے میں وہ اپنی تلوار کو درست کرنے لگے، تو ایک دربار ہنس کر کہنے لگا کہ ان تلواروں سے تم ایران کو فتح کرو گے، کسرا کے ملک کو فتح کرو گے؟ یہ ٹوٹی پھوٹی تلوار لے کر آئے ہو اور کسرا کو فتح کرنے نکلے ہو، ایران کو فتح کرنے نکلے ہو۔ تم نے میری تلوار کو دیکھا ہے لیکن تلوار چلانے والے کو، بازو کو نہیں دیکھا۔ دکھاؤں؟ دکھاؤ، تمہاری سب سے مضبوط جو ڈھال ہے وہ میرے سامنے لاؤ، جس سے تم تلوار کو روکتے ہو۔ ڈھال لائی گئی، سب سے مضبوط ڈھال، اور ایک آدمی کو کہا دو ہاتھ سے اس کو پکڑو، دو ہاتھ سے پکڑا، اور ایسی تلوار انہوں نے چلائی کہ مضبوط سے مضبوط ترین جو ڈھال تھی ایک ہی بار میں اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کہ دیکھ لیا، تلوار کو نہ دیکھو، تلوار کو چلانے والے ہاتھوں پر اس کے بازو کو دیکھو۔ اندر سے حکم آیا، ٹھیک ہے ان کو اندر آنے دو، ان کو اندر آنے دو۔ تو وہ نیزہ لے کر یوں چل رہے، گھوڑا ساتھ میں ہے، گھوڑا وہاں تک لے گئے اور ایک کرسی کے ساتھ اور ڈبوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ گھوڑا باہر نکالو، اور یہ تم نیزہ لے کر اور یہ بڑی مضبوط قالین اور یہ قیمتی قالین پر اپنا نیزہ لگا رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا، میں جس طرح آنا چاہتا ہوں مجھے آنے دو، ورنہ میں واپس ہوتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلو اب آئیے۔ یہ دکھانا چاہتے تھے ان کو یہ نیزہ یوں مار مار کر کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، یہ ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ الغرض حضرت عامر ابن ربیع ابن عامر نے ان کے سامنے ساری باتیں کی اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کی۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر سے غلامی کا تصور ختم کر دیا تھا۔ مسلمان کبھی غلام نہیں ہوتا، مسلمان کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، مسلمان کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اگر تم صحیح بات کو صحیح نہ کہہ سکو اور غلط بات کو غلط نہ کہہ سکو تو تم سے بڑا غلام کوئی نہیں ہے، اور غلط بات کو تم غلط نہ سمجھ سکو تو تم سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں، تم سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں۔ الغرض مسلمان ہمیشہ ہمتوان ہوتا ہے، ہمیشہ مسلمان طاقتور ہوتا ہے، غلامی کا تصور اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا، قوم جبار جب آگے نہیں بڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا کہ قوم جبار، یہ قوم بنی اسرائیل تھی، وہ وادی کی میں گھومتی رہی، آگے بڑھ ہی نہیں سکی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون کو ان کا کمانڈر بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، یوشع ابن نون نے ان کی کمان سنبھالی۔ یہ جو بڑے لوگ تھے 40 سال میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جو غلامی کی ذہنیت لیے ہوئے تھے، ان کی نسل پیدا ہوئی اور نسل بڑھی، اسی نسل کی تربیت کی حضرت یوشع ابن نون نے، اور نئی نسل تیار کی جو غلام نہیں تھی، جن کے دماغوں میں غلامی کا تصور نہیں تھا، ایسی قوم تیار کی مضبوط اور پھر جنگ کی، اور جبار جو قوم تھی ان کو وہاں سے بھگایا، اور فلسطین کے کنان اور اریحا کے پہلے علاقے پر ان کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر آگے چل کر پورے فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ الغرض اس طرح بنی اسرائیل فلسطین میں آ کر بس گئے، فلسطین میں آ کر بس گئے۔ ایک بات ہوئی، حضرت یوشع ابن نون سے کہلوایا گیا کہ دیکھو تم داخل ہو رہے ہو تو تمہیں داخل ہونا ہے، فتح ہو گیا ہے، یہ پورا علاقہ ہمارا فتح ہو گیا ہے، ہم فاتح قوم ہیں، لیکن اس میں داخل ہونا ہے تو تواضع کے ساتھ داخل ہونا۔ جب دروازے سے داخل ہو تو سر جھکائے ہوئے داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو۔ لیکن یہ قوم اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہونے کے باوجود یہ ہمیشہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے،
انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ مانا نہیں. جب داخل ہوئے تو کیسے داخل ہوئے؟ اکڑا کر داخل ہوئے. اور جیسے عورتیں چلتی ہے کہ اپنی جب کمر لہراتی ہے تو اپنا بیک سائڈ ادھر سے ادھر جاتا ہے، اس طرح وہ لہراتے ہوئے داخل ہوئے. یہ نافرمانی تھی. اللہ نے کہا تھا کہ جب داخل ہو تو سر جھکتے ہوئے داخل ہونا اور سجدے کی حالت میں داخل ہونا. لیکن یہ کہ ان لوگوں نے کیا کہ اکڑ دکھائی اور کہا تھا حتتن کہنا. جب داخل ہو تو حتتن کہنا کہ اللہ بخش دے. انہوں نے کیا کہا حنتتن کہ اللہ ہمیں اناج دے. داخل ہو رہے اکڑ کے ساتھ اور کہہ رہے اللہ اناج دے. حالانکہ اللہ کو کہنا چاہے اناج تو بعد میں بھی آ جاتا. اللہ گناہ معاف کر دیتے تو بعد میں بھی اناج آ جاتا. استغفار کرنے والے کو اللہ سب کچھ دے دیتا ہے، ساری نعمتوں سے دے دیتا ہے. آگے چل کر میں استغفار پر بات کروں گا. الغرض ان لوگوں نے وہ کہا کہ پہلی غلطی یہ کی کہ اکڑ کر داخل ہوئے، توازن نہیں کی. دوسری غلطی یہ کی کہ اللہ نے کہا تھا حتتن کہنا، مجھے اللہ بخش دے یہ کہنا. تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے ہم کو اناج دے، اے اللہ ہم کو اناج دے. یہ نافرمانی کی اللہ کی طرف سے. تو یہ جو چند لوگ تھے قوم میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہی ہیں، ساری قوم ایسے نہیں تھی. کچھ لوگ ایسے تھے، پورا گروہ تھا جو سرکش گروہ تھا. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو رجز من السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. الغرض اس طرح حضرت ایک بات میں عرض کر دوں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ شریف میں تو کیسے داخل ہوئے؟ فاتح بن کر داخل ہوئے تو کیسے داخل ہوئے؟ اپنا سر جھکائے ہوئے تھے اور اتنا جھکے ہوئے تھے کہ اپنی داڑھی مبارک کجاوے کے ساتھ لگتی تھی. اور داخل ہوتے ہی کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، آج تمہیں سزا تو کیا دے گی، کوئی تانا بھی نہیں دے گا. ان کے سامنے کہاں چابی کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کی چابی عثمان کے پاس ہے. عثمان کو بلایا گیا، سامنے حاضر ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے. عثمان پتا ہے کچھ بات معلوم ہے، کچھ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں. کیا یاد ہے؟ کہا کہ جب آپ جا رہے تھے ہجرت کر کے تو تم نے کہا تھا مجھے چابی دے دے، میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو چابی نہیں دی، میں نے آپ کو دھکا دیا تھا. آپ پیچھے گرے تھے اور آپ ہاتھ پوچھتے ہوئے اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیری جگہ میں کھڑا ہوں گا اور میری جگہ تو کھڑا ہوگا اور یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی، اس وقت تیرا حال کیا ہوگا. میں نے تجھے کہا تھا. کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کہا تھا چابیاں لاؤ. چابیاں لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ کہا آپ تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کا فیصلہ جو ہوگا وہ صحیح ہوگا. اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، 8 رکعتیں نمازیں پڑھی. بیت اللہ میں داخل ہوئے تو سجدہ ریز ہو گئے، 8 رکعتیں صلاۃ شکرانہ ادا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا کہ عثمان شیبی کو میرے سامنے حاضر کرو. عثمان شیبی پھر حاضر ہوا. اللہ کے نبی حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی اور کہا کہ خالدۃ طالدۃ الی یوم القیامہ، آج اس سے قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی. اور آج بھی وہ چابی ان کے خاندان میں، ابھی بھی بیت اللہ میں جس کو داخل ہونا ہو، چاہے بڑا عرب پتی ہو، چاہے دنیا کا جیسا بھی بادشاہ ہو، جون سا بھی ملک کا بادشاہ ہو، اندر داخل ہونا ہے تو شیبی خاندان کو آواز دی جائے گی کہاں ہے وہ چابی لائے اور دروازہ کھولے. وہ دروازہ کھولیں گے تو اندر داخل ہونا. وہاں کا بادشاہ کو بھی اگر اندر داخل ہونا ہے تو ان کے خاندان کا آدمی آئے گا، چابی سے تالا کھولے گا اور پھر وہ اندر داخل ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان کے ہاتھ میں یہ چابیاں دی تھی اور یہ چابیاں آج بھی ان کے خاندان میں چلی آتی ہیں. اگر حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جس طرح بسایا، بنی اسرائیل کی زندگی اسی طرح 350 سال گزر گئی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام آتے گئے اور آخر میں حضرت داؤد سے پہلے جو نبی آئے حضرت شموئیل علیہ السلام. حضرت شموئیل علیہ السلام کے سامنے جو قوم تھی لڑنے والی، قوم عمالقہ رومی، وہ جنگ کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو مارتے تھے، پھرتے تھے. تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ شموئیل کوئی مضبوط بادشاہ ہمارے اوپر
ہمارے اوپر مقرر کر دے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ایک مضبوط بادشاہ مقرر کیا جس کا نام طالوت تھا۔ یہیں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد کا واقعہ بس اسی کڑی سے ملتا ہے، اور یہاں سے حضرت داؤد کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔